अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मेरा नाम अयाज अहमद है और मैं आपकी कंप्यूटर साइंस क्लास 10 का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 2 की जो प्रोग्रामिंग मशकें हैं उनमें से मशक नंबर 7, 8 और 9 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा क्या करते हैं, हम अपनी एक फाइल बनाते हैं और फिर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पर फाइल बनाएंगे। यहाँ पर सी पर क्लिक करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम लिखेंगे। कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। हमने एक फाइल बना ली सी प्रोग्राम के नाम से और फिर इन नुक्तों पे क्लिक करके आपने बताना कि इसको आपने महफूज कहाँ पे करना है अपनी फाइल को। फिर फिनिश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लेके आते हैं जो प्रोग्राम हमने आज करना है। अजीज तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में बाब नंबर 2 की प्रोग्रामिंग मशकों में से मशक नंबर 5 और 6 की थी। आज हमारी जो बकिया मशकें हैं उनको हम करेंगे। सबसे पहले हम मशक नंबर 7 को देखेंगे और 7 नंबर मशक को हम हल करेंगे, समझेंगे और उसको रन करेंगे। मशक नंबर 7 हमारे पास क्या है, पहले आप जरा समझ लीजिए कि मशक नंबर 7 है क्या। सवाल है, एक प्रोग्राम लिखें जो 5 हिस्सों वाला नंबर बतौर इनपुट ले और पहला और आखिरी हिस्सा जमा करके जवाब प्रिंट करे। हमने एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें हमने 1 2 3 4 5 ये 5 हिस्से हमने ले लिए, या आप कह लें 1 2 3 4 5 ये 5 हिस्से हमने ले लिए। तो हमने अपना प्रोग्राम लिखना है जो पहले हिस्से को और आखिरी हिस्से को जमा करेगा और बताएगा कि जमा करके इसका जवाब क्या आता है। मिसाल के तौर पे अगर ये इनपुट है तो 5 और 5 10 जवाब आएगा, अगर ये इनपुट है तो 6 और 7 ये जवाब आ जाएगा 13। तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि हम सार्फ से इनपुट के तौर पर एक नंबर लेंगे, एक हिस्सा लेंगे जो कि 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा और जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो हमने अपने प्रोग्राम इस तरह से चलाना है कि पहला हिस्सा और आखिरी हिस्सा वो दोनों आपस में जमा होंगे और जमा होकर हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नम, और फिर हम उसके बाद प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करने के बाद हम लिखेंगे प्लीज एंटर 5 डिजिट नंबर के 5 डिजिट का जो नंबर है वो आप लिखें। जैसे ही जो सारुफ है वो 5 डिजिट का नंबर लिखेगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए हम पहले यूज करेंगे यहाँ पे इनपुट फंक्शन, और उस इनपुट फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, वो जो 5 डिजिट का नंबर होगा, 5 हिस्सों का नंबर होगा, हम उसको अपने इस वेरिएबल num यानी कि नम के अंदर महफूज करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे इसमें। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम प्रिंट एफ का एक फंक्शन लिखेंगे और प्रिंट एफ के फंक्शन में लिखेंगे द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ डिजिट इज, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, और फिर यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा है। ये है समझने वाली बात, इसको आपने समझना है। याद रखिएगा कि हम जो कीमत सार्फ से इनपुट के तौर पे लेंगे वो जब 5 हिस्सों की लेंगे तो उसको अगर हम तकसीम करेंगे 10,000 पे तो हमारे पास जो है वो जवाब आएगा। उसके बाद उस वो जमा कर देंगे हम उसी नम को, हम उसका मॉडुलस ले लेंगे किसके साथ, 10 के साथ। तो जब हम किसी नंबर का, मिसाल के तौर पे जहां पे हम नंबर लिख लेते हैं 3 6 5 7 2, ये हमने नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5। जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको इसका मॉड लेंगे 10 के साथ तो मॉडुलस इसका लेंगे तो हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा हमारे पास 2। और जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जवाब आ जाएगा 3। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक जगह पे हमारे पास 3 आ रहा होगा और एक जगह पे हमारे पास 2 आ रहा होगा, तो ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे। अभी देखिएगा, पहले हम इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है क्योंकि हमने ये लिखा है, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं कि ये है क्या। इसको हम कमेंट कर देंगे, फिर हम बिल्ड करेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, तो हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोग्राम को चलाएंगे। जैसे ही प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखें यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है प्लीज एंटर 5 डिजिट नंबर के 5 हिस्सों का नंबर जो है वो आप यहाँ पर लिखें। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं 7 8 5 6
4 یہ ہم نے لکھ دیا اور انٹر کیا تو آپ دیکھیے گا کہ 7 اور 4 کو جمع کر کے 11 جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے. تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ جواب 11. اسی طرح سے آپ کوئی اور نمبر بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نمبر لکھ لیں یہاں پہ 4 5 4 5 5 4. تو آپ اس کو جب آپ انٹر کریں گے تو 4 اور 4 یعنی کہ یہ 4 اور یہ 4 جمع ہو کے 8 ہمارے پاس آ جائے گا. تو یہ ہماری مشق نمبر 7 تھی جو کہ بہت ہی آسان تھی، جس میں ہم نے یہ بتانا تھا کہ 5 ہندسوں والا نمبر ہوگا، اس کو ہم بطور ان پٹ لیں گے اور پہلا اور آخری ہندسہ جمع کر کے جواب جو ہم نے پرنٹ کروانا تھا تو ہم نے پرنٹ کروا دیا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب ہم اس کو کر دیتے ہیں کامنٹ اور اپنی جو مشق نمبر 8 ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. جو مشق نمبر 8 ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مشق نمبر 8 ہے کیا، اور پھر ہم کوڈ کو سمجھیں گے اور اس کو ہم چلائیں گے. مشق نمبر 8 یہ ہے: ایک پروگرام لکھیں جو ماہانہ تنخواہ اور ماہانہ اخراجات جیسے بجلی کا بل، گیس کا بل، کھانے کے اخراجات صارف سے بطور ان پٹ لے. پروگرام میں ان سب کو کیلکولیٹ کرے. کیلکولیٹ کیا کرنا ہے؟ ہم نے کل ماہانہ اخراجات، کل سالانہ اخراجات، ماہانہ بچت، سالانہ بچت، ایک مہینے کی اوسط بچت اور ایک مہینے کی اوسط اخراجات، ان سب کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پروگرام ہے کیا. دوبارہ دیکھیے کہ ایک پروگرام لکھے جو ماہانہ تنخواہ اور ماہانہ اخراجات، یعنی کہ ماہانہ تنخواہ اور ماہانہ اخراجات، جب تنخواہ آتی ہے تو تنخواہ میں سے اخراجات کرتے ہیں ہم، تو ہم ماہانہ تنخواہ بھی لیں گے اور اخراجات بھی لیں گے. اور اخراجات کیا ہوتے ہیں؟ بجلی کا بل ہو سکتا ہے، گیس کا بل ہو سکتا ہے، کھانے کے اخراجات ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے صارف سے بطور ان پٹ لینی ہے پروگرام کے لیے. اور ہم نے صارف سے کیا پوچھنا ہے کہ آپ کے یہ ماہانہ تنخواہ اور ماہانہ اخراجات آپ کے کیا ہیں، اور پھر ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے کہ وہ ماہانہ اخراجات جو ہیں وہ سالانہ کتنے بنیں گے اور وہ جو ماہانہ جو بچت ہے وہ سالانہ کتنی بنے گی. یہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ یہ ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے. اور پھر ہم مہینے کی اوسط بچت اور ایک مہینے کے اوسط اخراجات بھی نکالیں گے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم ویریبلز کو ڈکلیئر کریں گے. ایک ویریبل ہم نے ڈکلیئر کیا انٹیجر منتھلی انکم. تو اس کے اندر کیا کریں گے؟ جو منتھلی انکم ہوگی ہم اس ویریبل کے اندر اس متغیر میں اس کو محفوظ کروا دیں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ الیکٹریسٹی کا بل، اس کے لیے ایک ویریبل بنائیں گے. پھر گیس کے بل کے لیے ایک ویریبل بنائیں گے. پھر فوڈ ایکسپینس یعنی کہ کھانے پینے کے اخراجات کے لیے ایک ویریبل بنائیں گے. جو منتھلی ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کے لیے ایک ویریبل بنائیں گے. اور منتھلی سیونگ کے لیے بھی، یعنی کہ جو بچت ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہم ایک ویریبل بنائیں گے. پھر ہم کیا کریں گے؟ پرنٹ ایف کریں گے. پرنٹ ایف میں پوچھیں گے صارف سے پلیز انٹر یور منتھلی انکم، کہ ایک مہینے میں آپ کیا کماتے ہیں وہ بتائیں. تو صارف جب یہاں پر ان پٹ دے گا تو وہ ان پٹ یہاں پہ ہمارے پاس منتھلی انکم میں محفوظ ہو جائے گی. اس کے بعد ہم صارف سے پوچھیں گے پلیز انٹر یور منتھلی ایکسپینسز، کہ آپ منتھلی ایکسپینسز اپنے انٹر کریں. اور یہاں پہ پرنٹ ایف میں صرف ہم یہ لکھیں گے، دوبارہ اس کے نیچے اسکین ایف نہیں لکھا، وہ ہم نے آگے لکھا ہے. تو اسکین ایف میں ہم لکھیں گے پلیز انٹر یور الیکٹریسٹی بل. الیکٹریسٹی بل آ جائے گا، وہ یہاں پر محفوظ ہو جائے گا. پھر ہم کہیں گے انٹر یور گیس بل، گیس کا بل آ جائے گا، وہ یہاں پہ محفوظ ہو جائے گا. پھر لکھیں گے یور فوڈ ایکسپینس، فوڈ ایکسپینس لکھیں گے، وہ یہاں پر آ جائے گا. پھر ہم ایک فارمولے کا استعمال کریں گے، وہ کیا ہے؟ منتھلی ایکسپینس. ہم نے منتھلی ایکسپینس جب نکالنے ہیں تو وہ کیسے نکالیں گے؟ یعنی کہ جتنے بھی ایکسپینس ہمارے ہوں گے ان سب کو ہم آپس میں جمع کر دیں گے تو وہ ہمارا منتھلی ایکسپینس آ جائے گا. تو جو ہمارے الیکٹریسٹی بل کے اندر جو قیمت محفوظ ہوئی ہوگی اس کو گیس بل کے اندر اور فوڈ ایکسپینس کے اندر جو بھی قیمت محفوظ ہوئی ہوگی ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کو جمع کر لیں گے تو وہ آ جائیں گے ہمارے پاس منتھلی ایکسپینس. اس کے بعد یہاں پہ ہم پرنٹ ایف کر کے ٹوٹل منتھلی ایکسپینس یہاں پر ہم پرنٹ کروا دیں گے. پھر پرنٹ ایف کریں گے اور ٹوٹل ایئرلی ایکسپینس جو ہے وہ ایئرلی ایکسپینس اب کیسے جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے؟ جو ہمارے منتھلی ایکسپینس ہوں گے ان کو ہم ضرب دے دیں گے 12 کے ساتھ، تو وہ ہمارے ایئرلی ایکسپینس آ جائیں گے. منتھلی ایکسپینس ہوتے ہیں ایک مہینے کے، اور جو ایئرلی ایکسپینس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 12 مہینے کے. تو ایک مہینے کا اگر ایکسپینس ہمارے پاس آ جائیں تو 12 مہینوں کا ایکسپینس نکالنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم صرف اس کو 12 سے ضرب دیں گے. منتھلی سیونگ نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جو منتھلی ایکسپینس ہمارے ہوں گے ان کو ہم تفریق کر دیں گے کس میں سے؟ منتھلی انکم میں سے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک مہینے میں 10,000 روپیہ کماتا ہے. تو 10,000 کمانے کے بعد اس میں سے وہ 8,000 روپیہ خرچ کر دیتا ہے. تو 10,000 کمانے کے بعد جب وہ 8,000 روپیہ خرچ کرے گا تو اس کے پاس جو 2,000 روپیہ بچ جائے گا وہ کیا ہوگی؟ وہ اس کی منتھلی سیونگ ہوگی. تو اسی طریقے سے ہماری جو انکم ہوگی ہم اس میں سے مائنس کریں گے، یعنی کہ تفریق کریں گے کس کو؟ منتھلی ایکسپینس کو. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی؟ منتھلی سیونگ. یہاں پر لکھیں گے ہم پرنٹ ایف اور یہاں پر لکھ دیں گے یور منتھلی سیونگ از، یہ منتھلی سیونگ آ جائے گی. اس کے بعد ہم لکھیں گے یور ایئرلی سیونگ از، بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے ہم نے منتھلی ایکسپینس نکالا تھا 12 کے ساتھ ضرب دے گی، اسی طریقے سے ہم یہاں پہ بھی 12 کے ساتھ ضرب دیں گے اور کیا ہوگا؟
ہم منتھلی سیونگ جو ہے وہ نکال لیں گے. اسی طرح سے پھر ایوریج سیونگ نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ایوریج سیونگ پر منتھ جو ہے وہ منتھلی سیونگ یہاں پہ وہ والی ہماری قیمت آ جائے گی. جو ہماری ایوریج سیونگ ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گی منتھلی سیونگ سے, یعنی کہ یہاں سے آ جائے گی ہماری ایک منتھ کی, اور اسی طریقے سے جو ہمارا منتھلی ایکسپینس ہے وہ بھی ہمارا کہاں سے آ جائے گا, وہ ہمارے اس ویریبل سے یہ جو منتھلی ایکسپینس ہمارا وہ بھی آ جائے گا. اچھا, اس کے بعد یہ منتھلی ایکسپینس آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ ہم نے پورے کا پورا اس کو کیلکولیٹ کیا تھا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو پروگرام, جو پورا کا پورا پروگرام ہم نے لکھا ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی ایرر, کوئی غلطی, کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. تو ہم اس کو ہم کیا کریں گے, بلڈ کریں گے, تو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہے. اب پھر ہم اس کو چلائیں گے. یہ اب دیکھیے گا کہ جیسے ہی ہم نے اس کو چلایا تو یہ ہمارے پاس اسکرین آ گئی ہے. تو ہم سے پوچھا جا رہا ہے پلیز انٹر یور منتھلی انکم, کہ آپ کی منتھلی انکم کی کیا ہے. مثال کے طور پہ کہ میں ایک مہینے میں 10,000 روپے کماتا ہوں, اور پھر مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی جو منتھلی ایکسپینسز ہے وہ کیا ہے. مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی کا بل ہے وہ ہمیں آ گیا 2,000 روپیہ, اس کے بعد جو گیس کا بل ہے وہ آ گیا 1,000 روپیہ, اس کے بعد جو فوڈ ایکسپینس ہے وہ بھی آ گیا 1,000 روپیہ. تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ جو کیلکولیشن ہماری ہوئی ہے, جو ٹوٹل منتھلی ہمارا ایکسپینس ہے وہ 4,000 روپیہ ہے. یاد رکھیے گا جو انکم تھی وہ ہماری 10,000 روپیہ تھی, اور جو ہمارا ایکسپینس ہے وہ 4,000 روپیہ ہے, اور جو ایئرلی ایکسپینس بنے گا وہ 48,000 بنے گا, اور جو منتھلی سیونگ ہوگی ہماری وہ 6,000 ہوگی. 10,000 میں سے ہم نے 4,000 روپیہ جو ایکسپینس ہے وہ نکالیں گے تو 6,000 روپے ہو جائے گی. اور اسی طرح یہ ایئرلی سیونگ جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی ہماری, یہ ہو جائے گی 72,000, یعنی کہ 72,000 روپیہ, کیونکہ ہر مہینے 6,000 روپیہ ہم بچائیں گے, تو 6,000 کو جب ہم 12 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 72,000 بن جائے گی. اور جو ایوریج سیونگ پر منتھ ہماری ہوگی وہ کتنی ہوگی, 6,000 روپیہ, اور ایوریج ایکسپینس پر منتھ جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا 4,000 روپیہ. ہم ایوریج نکالنے کے لیے بھی ایک فارمولا لگاتے ہیں, لیکن وہ فارمولا یہاں پہ ہم نے اس لیے نہیں لگایا کیونکہ ہم ایک منتھ کی انکم اور ایک منتھ کا جو ایکسپینس ہے وہ ہم بطور ان پٹ لے رہے ہیں, اس لیے ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر رہے. لیکن جو دوسری چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی, جن کے بارے میں ہم سے ہمارے سوال میں پوچھا گیا تھا کہ کل ماہانہ اخراجات, کل سالانہ اخراجات, ماہانہ بچت, سالانہ بچت, اور ایک مہینے کی اوسط بچت اور ایک مہینے کے اوسط اخراجات, وہ سارے کے سارے ہم نے یہاں پر نکال لیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ٹوٹل ہمارا منتھلی ایکسپینس تھا وہ بھی نکال لیا, جو ٹوٹل ایئرلی ایکسپینس یعنی کہ ماہانہ اور سالانہ اخراجات ہے وہ بھی ہم نے نکال لیے. اس کے بعد جو ہماری ایک مہینے کی سیونگ ہے, یعنی کہ منتھلی جو ماہانہ ہماری بچت ہے وہ بھی نکال لی, اور پھر جو ہماری سالانہ بچت ہم نے وہ بھی نکال لی, اور پھر جو ہم یعنی کہ ایک مہینے کی اوسط بچت ہے وہ بھی نکال لی, اور ایک سال کی اوسط بچت وہ بھی ہم نے نکال لی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم اس پروگرام کو دوبارہ چلاتے ہیں. یہ ہم نے دوبارہ چلایا, اور دیکھیے گا کہ یہاں پہ اب ہم کوئی اور نمبر دیں گے. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایک مہینے کی تنخواہ وہ ہے 85,000 روپیہ, اور اس کے بعد ہمارا الیکٹریسٹی کا بل آ گیا ہے, بجلی کا بل آ گیا ہے ہمارا 6,000 روپیہ, اور پھر ہمارا جو گیس کا بل ہے وہ آ گیا 4,000 روپیہ, اور اس کے بعد جو ہمارا فوڈ ایکسپینس ہے یعنی کہ کھانے پینے کے اخراجات وہ آ گیا ہمارا 10,000 روپیہ. تو یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ اس ہماری یہ جو انکم ہے, اور اس کے بعد یعنی کہ ہم نے جو ماہانہ ہم نے کمایا اور جو پھر ہم نے خرچ کیا, ان کا حساب کتاب لگا کے جو ہمارا ایک مہینے کے اخراجات, پھر سالانہ اخراجات, پھر ایک مہینے کی جو ہماری بچت, پھر سالانہ بچت, ایک مہینے کی اوسط بچت, اور ایک مہینے کی اوسط جو ہمارا ایکسپینس ہے یعنی کہ اخراجات ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس آ چکے ہیں. تو عزیز طلبہ, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے پروگرام کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھا. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم اپنی مشق نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشق نمبر 9 کے اندر کیا ہے, اس کو بھی ہم سیکھتے ہیں. اس کو ہم کیا کریں گے, اس کو ہم یہاں پر کامنٹ کریں گے تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں کوئی مسئلہ نہ ہو. مشق نمبر 2 بہت ہی دلچسپ ہے. آپ دیکھیے گا ہم نے کیا کرنا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک پروگرام لکھنا ہے. پروگرام کیا ہے, ایک پروگرام لکھے جو ایک کریکٹر اور سٹیپس کی تعداد صارف سے انپٹ لے, یعنی کہ ایک پروگرام لکھیں گے وہ صارف سے کریکٹر لے گا اور پھر سٹیپس کی تعداد لے گا انپٹ کے طور پر, اور پروگرام پھر اس کریکٹر سے اتنے سٹیپ آگے جمپ کرے گا, اور جمپ کرنے کے بعد ہمیں ایک کریکٹر بتائے گا. عزیز طلبہ, یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہاں پہ ایک کریکٹر ڈیٹا ٹائپ اس وجہ سے لی ہے کہ جو ہم نے صارف سے انپٹ کے طور پہ جو قیمت لینی ہے وہ ہم نے ایک کریکٹر لینا ہے. اے ہو سکتا ہے, بی, سی, ڈی, کچھ بھی, اور پھر جو ہم نے سٹیپس لینے ہیں وہ ہم نے انٹیجر ڈیٹا ٹائپ میں لینے ہیں, وہ 1 2 3 4 5 کچھ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے, پرنٹ ایف کا فنکشن لکھیں گے, اور پرنٹ ایف کا فنکشن لکھنے کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے پلیز انٹر یور کریکٹر, کہ آپ اپنا کریکٹر لکھیں, اور پھر وہ کریکٹر جو ہے وہ کیا ہوگا, اس انپٹ کے فنکشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد لیں گے اور یہاں پر ہم اس کو محفوظ کر دیں گے. پھر ہم پرنٹ ایف کا فنکشن لکھیں گے, یہاں پہ لکھیں گے پلیز انٹر دا اسٹیپس, یعنی کہ اپنے اسٹیپ جو ہے پلیز انٹر اسٹیپس,
کہ اپنے سٹیپس جو ہیں وہ بتائیں. تو یہاں پہ دوبارہ ان پٹ کا فنکشن ہم استعمال کریں گے اور اس کی فارمیٹ اسپیسیفائر کی مدد سے ہم جو بھی ہمارے سٹیپس ہوں گے اس کو ہم سٹیپس میں محفوظ کر دیں گے. اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک اور جو ہے وہ ویریبل ڈکلیئر کریں گے انٹ ایکس کے نام سے, اور ایکس کے اندر ہم کیا کریں گے سی پلس سٹیپس ہم یہاں پر لکھ دیں گے. یعنی کہ جو سی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے سٹیپ ہم یہاں پر لکھ دیں گے. یہاں پہ ایک بہت اہم چیز ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 9ویں جماعت میں ہم نے آسکی کوڈ کے بارے میں پڑھا تھا, یعنی کہ اے کا یہ ہوتا ہے, بی کا یہ, سی کا یہ, ڈی کا یہ, ای کا یہ, ایف کا یہ. تو اس طریقے سے ان کوڈز کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ کیا ہوگا کہ سی کی جو یہاں پہ قیمت بنتی ہوگی وہ سٹیپس میں کیا ہوگی وہ جمع ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پہ اگر سی کے اندر ہمارے پاس یہاں پہ کریکٹر اے ہوتا ہے تو اے کی یہاں پہ قیمت ہمارے پاس کیا ہے 97 یعنی کہ 97. اس کے بعد اگر ہم جو سٹیپ ہیں وہ لیتے ہیں 5 تو یہ قیمت کل کتنی بن جائے گی 99 یعنی کہ 99. تو 97 98 99 یہ جو سی ہے ہمارے پاس یہ یہاں پہ آ جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے چلے گا. یہ تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سا پیچیدہ بھی ہے. اور اس کے بعد ہم پرنٹ ایف میں کیا کریں گے نیو کریکٹر اور اس کو ایکس کی جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ قیمت آئے گی وہ محفوظ کروا دیں گے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پہلے بلڈ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی ایرر تو نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایرر آ رہا ہے, اس کو ہم یہاں سے ہٹائیں گے اور پھر ہم اس کو دوبارہ چلائیں گے. ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ایرر نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک کریکٹر دینا, مثال کے طور پہ اے دے دیا. اس کے بعد ہم نے سٹیپ دینا ہے 1 اور انٹر کریں گے تو آپ دیکھیے گا اے کے بعد میں نے ایک سٹیپ دیا تو ہمارے پاس یہاں پہ بی آ گیا ہے. لیکن اگر اے کے بعد یہاں پہ ہم دیتے ہیں اے اور اس پر سٹیپ 2 دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا سی آ جائے گا. اور اسی طرح سے اگر یہاں پہ ہم سٹیپ جو ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پہ کریکٹر دیتے ہیں اے اور سٹیپ دیتے ہیں 12, یہاں پہ انٹر کرتے ہیں اور 12 دیتے ہیں, آپ دیکھیے گا آپ کے پاس ایم آ جائے گا. اب اے کے بعد آپ دیکھ لیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم, یعنی کہ 12 نمبر بعد جا کے ہمارے پاس ایم آتا ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی آسان ہے. کہ سوال ہمارا یہ تھا کہ ایک پروگرام ہم نے لکھنا ہے کہ ہم نے صارف سے ایک کریکٹر جو ہے وہ ان پٹ کے طور پر لینا ہے اور پھر اس کے سٹیپس بھی ان پٹ کے طور پر لینے ہیں, اور پھر ہمیں وہ بتائے گا کہ جو کریکٹر ہم نے دیا ہے اس کے بعد جو سٹیپ ہیں ان سٹیپ کے بعد ہمارے پاس کون سا کریکٹر آئے گا. تو یہ ہم نے مشق نمبر جو 9 تھی اس کو بھی ہم نے کر لیا. اب ہم اس کو کیا کریں گے, اس کو ہم کامنٹ کر دیں گے اور کمنٹ کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں مشق نمبر 10 پہ جو کہ آخری مشق ہے ہمارے اس باب کی. اس میں کیا کریں گے, ہم ایک پروگرام لکھیں گے جو دائرے کا ارداس ریڈیس ان پٹ لے, پروگرام دائرے کا رقبہ شمار کر کے اسکرین پر دکھائے. بہت ہی آسان ہے کہ ہم نے صارف سے کیا کرنا ہے کہ ایک قیمت لینی ہے. وہ قیمت کیا ہوگی, وہ قیمت ہوگی کہ ایک جو دائرہ ہوتا ہے ہم نے دائرے کا جو ریڈیس ہوتا ہے وہ ان پٹ کے طور پر لینا ہے, اور ان پٹ کے طور پہ لے کے ہم نے اسکرین کے اوپر یہ بتانا ہے کہ اس دائرے کا جو رقبہ ہے وہ کتنا بنے گا. ہم نے یہاں پہ کیا کیا, ہم نے ایک ڈیٹا ٹائپ یہاں پہ فلوٹ لی اور آر ایک ویریبل ڈکلیئر کر دیا, ڈیٹا ٹائپ فلوٹ رکھی. پھر ہم نے یہ کیا پرنٹ ایف فنکشن لکھا یہاں پہ اور لکھا پلیز انٹر ریڈیس, کہ اپنا جو ریڈیس ہے وہ یہاں پر لکھیں. یہاں پہ جب ہمیں ریڈیس کی قیمت ملے گی تو وہ یہاں پر محفوظ ہو جائے گا, اور محفوظ ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ ہم یہاں پہ پرنٹ ایف لکھ دیں گے ایریا آف سرکل از, یہاں پہ ہم 3.14 کے ساتھ ضرب کر دیں گے ریڈیس کو 2 دفعہ. یہ ہمارا فارمولا ہوتا ہے کسی بھی دائرے کا ریڈیس نکالنے کے لیے. اس کو ہم یہاں پہ بلڈ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی ایرر تو نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ایرر نہیں ہے. پھر ہم اس کو یہاں پہ کیا کریں گے, یہاں پہ ہم اس کو چلائیں گے. یہاں پہ مثال کے طور پر ریڈیس ہے ہمارے پاس 45, انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریڈیس آ جائے گا. پھر دوبارہ لکھتے ہیں مثال کے طور پر ریڈیس ہے ہمارے پاس 74, تو انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریڈیس آ جائے گا. تو عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہم نے ریڈیس نکالا. ہم نے پرنٹ ایف کا فنکشن لکھا, اس کے بعد ان پٹ یہاں پہ ہم نے لی, اور پھر ہم نے ان پٹ فنکشن کی مدد سے یہاں پہ فارمیٹ اسپیسیفائر کا استعمال کیا, اس ان پٹ کو اس آر میں محفوظ کیا, اور پرنٹ ایف کا فنکشن استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایریا آف سرکل از لکھا کہ جو فارمیٹ اسپیسیفائر لکھا یہاں پہ ہم نے کیا, یعنی کہ فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کا ایف, اور اس کے بعد ہم نے 3.14 کو 2 دفعہ ضرب کر دیا کس کے ساتھ, آر, اور آر یعنی کہ ریڈیس کے ساتھ, تو ہمارے پاس ریڈیس آ گیا. عزیز طلبہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی. ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.